मसीह यीशु में आप सब पर सलामती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट और प्रोग्राम है दोराहा। आज के हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर इमानुएल मुमताज़, जिनकी मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और आज हम उनसे सीखने की कोशिश करेंगे। हमारा आज का टॉपिक जो है वो है ताल्लुकात। नहायत ही नाजुक टॉपिक है और बहैसियत मसीही हमें अपने ताल्लुकात किस तरह से निभाने चाहिए, इसके हवाले से हमें बहुत सी तालीमात मिलती हैं। उनकी ही आज हम वजाहत सर से चाहेंगे। सर, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। ठीक हूँ, खुदा का शुक्र है। सर, पहला सवाल जो मेरे जहन में ये आता है, जो कि हमारे समाज में रहते हुए ताल्लुकात के हवाले से, कि बहैसियत इंसान एक मसीही जो ज़मानो मकान की कैद में है, वो किस तरह से खुदा की रज़ा को अपने ताल्लुकात की बुनियाद बना सकता है। यहाँ मेरी मुराद है हज़रत मत्ती की जो अंजील है, उसके 5वें बाब की 21 ता 24 आयत में जिस तरह से बयान किया गया है, उसकी थोड़ी वजाहत कर दें। सवाल आपका और मौजू एक्चुअली जो आज का है वो वाकई जैसे आपने भी बताया कि बहुत सेंसिटिव है। एक पूरी सोसाइटी है, इंसान सोसाइटी में रहना पसंद करता है और फिर उस सोसाइटी में रहने की अपनी डिमांड्स हैं, जी, सोशल डिमांड्स हैं, रिलीजियस डिमांड्स हैं। उन उनमें बैलेंस कायम करना बड़ा ज़रूरी है, जी। तभी एक अच्छी सी सोसाइटी ना वजूद में आती है। बिल्कुल सही। खुदावंद यीशु मसीह ने पहाड़ी वाज के वक्त ये फरमाया था और उसमें एक्चुअली पॉइंट आउट की पब्लिक के सामने बात कि भी आपके आपस के ताल्लुकात की क्या नौयत होनी चाहिए। सही, पहले आपने फरमाया कि अगर आप अपने भाई पे गुस्से होते हैं तो फिर अदालत में जाएगा। सही, फिर आपने फरमाया कि अगर आप अपने भाई को पागल कहते हैं तो फिर सदर अदालत में जाएगा। और सज़ा मिलेगी। उससे भी आगे आपने ये फिर और फरमाया कि अगर आप अपने भाई को अहमक कहते हैं तो फिर तो सीधा आतिश जहन्नम में जाएगा। तो गोया के जो गुफ्तगू करनी है भाइयों से आपस में म्यूचुअली जो डिस्कशन होनी है सही, और उसके लिए निहायत आंखें खुली रखनी है, कान खुले रखने हैं। अगले के जिस शख्स से आप बात कर रहे हैं आपको उसके इज्जत का उसके महज़िब तरीका होना चाहिए। का ख्याल रखना होगा सही, ताकि वो हर्ट ना हो। सही, अब ये तीनों लफ्ज़ जो हैं ये गोया के अगले शख्स को हर्ट करने वाले। सही, बिल्कुल। गुस्से होंगे, इंसान एक गुस्सा करेगा दूसरे पे होंगे, दूसरा अपना जज़्बाती रिएक्शन तौर पे, देगा। जी, बिल्कुल। आप बिल्कुल अगली हद पागल कहेंगे तो वो तो कहेगा लो आई एम नॉट इन माय सेंसेस, सही, या आप मुझे कह रहे हैं मैं सेंसलेस हूँ, सही। तो बात और बिगड़ेगी। जी, बिल्कुल। और फिर अहमक तो जाना यानी उस अगले बंदे को कुछ समझना ही ना, जी, जी। तेरी क्या वैल्यू है, तू तो बिल्कुल है ही बेवकूफ़ जी, टाइप। तो गोया के ताल्लुकात को ये ख़राब करने वाली सिचुएशन है। सही, और कलाम मुक़द्दस में ये भी दर्ज है कि अल्फाज मार डालते हैं। बिल्कुल। और ये मतलब इसका ये है कि जब हम किसी की इज्जत नहीं करते, लफ्ज़ों के वार करके अगले को हम ज़ख्मी करते हैं, तो बिल्कुल, गोया कि बिल्कुल, फिर सोशल कॉन्टेक्ट्स कैसे बिल्डअप होने हैं। बिल्कुल सही। तो गोया के ज़ुबान को, मर्तबे को, अगले बंदे की वैल्यू को ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। दानिस्तन कोशिश करनी चाहिए। फिर फिर जाके ना ताल्लुकात जो हैं वो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही। ड्यू वैल्यू दें, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं जी, और ह्यूमन बीइंग्स को एक दूसरे के साथ जो ड्यू वैल्यू है वो देना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। खुदा की हम बड़ी खूबसूरत मखलूक हैं। बिल्कुल, इंसान खुदा की बनाई हुई मखलूक़ात में से सबसे खूबसूरत मखलूक है, बिल्कुल सही। जिसको खुदा ने खुद फरमाया था ये बहुत अच्छा है। जी, तो हम बहुत अच्छे हैं जी, और जब बहुत अच्छे बने हुए हैं तो फिर अच्छे वैल्यूज़ का ख्याल रखना और अगले रवैये बंदे अच्छा। के साथ रवैये इस तरह डेवलप करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे सोशल कॉन्टेक्ट्स और बढ़े, बिल्कुल सही। रिस्पेक्टफुली आगे डेवलप हों। सही, इसी हवाले से कहा ये जाता है कि मसीही तालीमात में जो हमें मिलती है, सब्र और बर्दाश्त के साथ मुस्बत रहने की जो तालीम मिलती है, वो दीगर लोग कहते हैं कि वो बहुत ही गैर फितरी है। वो इंसान के लिए जो है ना मुमकिन नहीं है। जैसे ये ख़ास हुक्म है कि अपने दुश्मन से भी मोहब्बत रख। आपको नहीं लगता कि ये गैर फितरी और मुश्किल है? अपने दुश्मन से कैसे मोहब्बत रखी जा सकती है? आप इसे आप या जो दीगर अक़वाम के लोग हैं, जी, क्योंकि जब दीगर अक़वाम की बात करेंगे, दीगर रिलिजन्स की बात करेंगे, तो फिर तालीमात में फ़र्क होता जाएगा। जी, अब मसीही तालीम को ज़रा गौर से पढ़िए जी, और ये भी एक बहुत कीमती और बेसिक पॉइंट है कि भई सुनना और बात है, जी, उसको एक्चुअली पढ़ना जहाँ लिखा हुआ ये और बात है। जी,
تو دونوں کے میننگ میں فرق پڑ جاتا ہے. صحیح. پھر تیسرا نقطہ جو نوٹ کرنے کا وہ یہ ہے، ہم بات کو فطری کہیں یا غیر فطری، جی. کیا کیسے ہم اس کو فطری یا غیر فطری کہیں گے؟ صحیح. یہ کچھ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں. صحیح. تیسرا اس کا سٹینڈرڈ کا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، فرمانے والا کون ہے؟ صحیح. یہ بالکل. تعلیم کا سورس کیا ہے؟ بالکل بالکل. کہاں سے یہ سب سے بات اہم ہے. یہ جی. کہاں سے بات آئی ہے؟ جی. کس نے فرمایا ہے کہ ہم دشمنوں کو معاف کریں؟ جی. اور مسیحی تعلیم کے مطابق پورے ریلیجن کی بیس معاف کرنے پہ ہے. بالکل. forgive اور فار گیونگ پر پوری تعلیم ہماری مسیحی تعلیم جو ہے نا اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. بالکل صحیح. اور یوں نمونہ خداوند یسوع مسیح نے سلیب پر دیا ہے. آپ نے جب 7 کلمات فرمائے تو ان میں سے پہلا کلمہ ہی یہ تھا، اے باپ ان کو معاف کر بالکل بالکل. کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کیا کرتے ہیں. کرتے ہیں. تو گویا کہ وہ ہماری لرننگ ہے. اور اس سے پہلے جب خداوند یسوع مسیح زمین پر تعلیم دے رہے تھے تب آپ نے یہ تعلیم دی تھی کہ دشمنوں سے محبت. نفرت نہیں کرو، محبت کرو. اور پھر صرف یہ محبت ہی نہیں کرو، اس سے بھی ایک اگلا سٹیپ ہے، ان کے لیے دعا کرو. بحیثیت انسان بظاہر یہ مشکل لگتا ہے، جی بالکل. ہم اس کو غیر فطری نہیں کہہ سکتے. مشکل کہہ سکتے، مشکل جی وہ یہی تھا کہ مشکل ہے مشکل ہو بہت اس سکتا طرح سے ہے، کرنا کہ اپنے مشکل ہو جذبات پہ سکتا قابو ہے، پاتے ہوئے محبت کرنا. ناممکن نہیں ہے. صحیح. انسان کے لیے یہی بہتر ہے، اپنے رب کی، اپنے خدا کی، اپنے مالک کی، اپنے نجات دہندے کی تعلیم کو فالو کرے. صحیح. اور جب فالو کرنے لگے نا تعلیم کو تو پھر انسان کا جو انر سیلف ہے نا وہ اوپر نہیں آتا. پھر وہ تعلیم آگے ہوتی ہے، سامنے ہوتی ہے جو ہمارے خدا نے فرمایا. اور جب اسے پورا کرتے ہیں تو ہم نہیں کہہ سکتے یہ غیر فطری، صحیح. پھر تو ہم کہتے ہیں یہ خدا کی مرضی کے مطابق. ٹھیک ہے. اچھا ایک ایسا شخص ہے جو ظاہراً مومن ہے، راست رو ہے، اچھے کام کرتا ہے، لیکن اس کی سوچ پاکیزہ نہیں. اس صورت میں ایک جو سچا ایماندار ہے وہ کیسے غیر ایماندار کو راست بازی کی تعلیم دے سکتا ہے؟ مومن جو لفظ آپ نے استعمال کیا ہے یہ بڑے وسیع معنوں میں ہے، جی. اور یہ تقریباً سارے ہی ریلیجن اس کو استعمال کرتے ہیں. لفظی طور پر اس کا مطلب یہ ہے ایماندار. جی. مومن کے معنی ہے جو ایمان لاتا ہے. جی. اور پھر اگر اس کے اندر جس خرابی کا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ پھر بھی اگر اس کے زبان ٹھیک نہیں ہے یا اچھی طرح بولتا نہیں ہے یا تعلقات ان دوسرے انسانوں کے ساتھ اچھے نہیں نفس ہیں ٹھیک نہیں ہے، سوچ ٹھیک نہیں ہے، سوچ میں گندگی بھری ہوئی تو ہے، پھر ہم اسے مومن کہہ ہی نہیں سکتے. لیکن اس کے کام ظاہری طور پہ جو ہیں وہ مومنوں والے ہیں. نہیں، جو ہماری تعلیم ہے نا، جی. جی. انسان سے اچھے کام تبھی ہو سکتے ہیں جب وہ اس کے ساتھ خدا ہے اور خدا ان کی مرضی کے مطابق. انسان اپنے طور پر کبھی اچھے کام کر ہی نہیں سکتا. ہماری بیسک ایجوکیشن یہ ہے. مینو وچ گناہ دے جمیا میری مائی، یہ حضرت داؤد کا فرمان ہے. ہم ایک گناہ کی پیداوار ہیں اور اپنے اون پر ایک اچھی سی پاکیزہ زندگی گزارنا چاہیں، امپاسبل. اس کو کہتے ہیں امپاسبل. خدا کا فضل جب ملتا ہے نا، میں اس کی رحمت ملتی ہے، اس کی تعلیم ملتی ہے، تو اس کی تعلیم میں رہ کے اس کو فالو کرتے ہوئے مومن کا مطلب بھی ویسے یہی ہے کہ خدا پر ایمان لانا. جو خدا پر ایمان لاتا ہے اسے ہم مومن کہتے ہیں. یہ اتنی عام ٹرم نہیں ہے، یہ ٹرم بڑی اسپیسیفک ٹرم ہے. جو خدا کی ذات پر ایمان رکھتا ہے، تو جو ایمان رکھتا ہے مومن ہے. پھر صرف ایمان ہی نہیں رکھتا کہ خدا ہے، پھر یہ بھی اس کا حصہ ہے کہ پھر اس کا خوف رکھنا ہے، بالکل اس کی فرمائی گئی تعلیمات پر عمل کرنا ہے. پھر وہ بندہ مومن کے زمرے میں آتا ہے. صرف یہ کہنا ہے کہ جو میں کرسچن ہوں تو میں مومن ہوں، اٹ از ناٹ انف. ہاں، ہماری یہ مومن کی تعریف ہے کہ پھر وہ رب پر ایمان لائے، خدا پر ایمان لائے، اور جو کچھ اس نے فرمایا اس پر ایمان لائے، اور پھر اس کے مطابق زندگی کو ڈھالے. تو جب وہ اس لیول پہ آ جائے گا تو پھر وہ دوسروں کو سمجھا سکتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ایک لیول پر، ایک سٹینڈرڈ تک اپنے آپ کو پہنچایا ہے. تو اب وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ دوسرے کو کی اصلاح کر سکتا ہے، دوسرے کو ٹیچ کر سکتا ہے. صحیح. اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں خصوصاً انجیل میں یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو دعا کا ایک باقاعدہ جامع طریقہ سکھایا. اس میں ایک بڑا اچھا سا ایک جملہ ہے کہ جس طرح سے ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور
معاف کر. تو کیا یہ ضروری ہے کہ پہلے ہم اپنے قصورواروں کو معاف کریں تو ہی ہمارے قصور معاف ہوں گے؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر خدا کا فضل کہاں ہے؟ وہ ہمیں کس طرح سے بچاتا ہے؟ میں نے ابھی عرض کی ہے کہ جو ٹیچنگ جس کو ہم فالو کرتے ہیں نا، وہ ٹیچنگ کا سورس دیکھنا بڑا ضروری ہے. صحیح. یہ جو آپ نے سوال میں ریفر کیا ہے، ایکچولی ہم اسے کہتے ہیں دعائے ربانی، بالکل ایسا ہی ہے. جو رب نے دعا کرنا سکھائی. بالکل ایسا ہی تو سورس کیا ہے اس کا؟ ہے. رب نے وہ سکھائی. رب، وہ خدا. تو وہ غلطی نہیں کر سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. یہ تو ہم ساری دنیا ایمان رکھتے ہیں. بالکل. گاڈ از دی پرسنالٹی وچ از ٹوٹلی پرفیکٹ. بالکل. ٹھیک ہے. تو چونکہ فرمایا خداوند یسوع مسیح نے کہ جب تم دعا کرو تو اس طرح دعا کرنا، صحیح. اور اس میں یہ درج ہے کہ تو بھی ہمارے قصور معاف کر جس طرح ہم قصور معاف کر. تو گویا کہ ایک شخص کو خود پہلے سٹیپ اٹھانا ہے. صحیح. اگر ہم چاہتے ہیں کہ مجھے اب کسی چیز کی معافی مل جائے، صحیح. تو پہلے ہم نے سٹیپ اٹھانا ہے. اور پوری ایکچولی اس والی ایجوکیشن کا پورا ایک پیکج ہے. صحیح. مختلف جگہوں پر خداوند یسوع مسیح نے فرمایا ہے. صحیح. جب حد تک ہم معاف نہیں کرتے. صحیح. تو پھر اس میں جو بنیادی سوال تھا وہ یہ تھا کہ فضل جو ہے نا، وہ ہمارے گناہ گار ہوتے ہوئے یا ہم کسی کو معاف نہیں کر رہے ہیں تو فضل ہمیں بچا لے گا؟ فضل کی بھی ظاہر ہے اس کی پھر پوزیشن ہوتی ہے کہ پھر فضل بھی کب ہونے لگتا ہے. صحیح. انسان گناہ کی حالت میں زندہ رہے اور اسی امید میں زندہ رہے، کوئی بات نہیں. دا گریس آف گاڈ از انف صحیح. اینڈ آئی ول بی سیوڈ. خداوند یسوع مسیح کے فرمان کی یہ ایک بڑی ان ایکسیپٹیبل اس کی تشریح ہے کہ جی خدا کا فضل ہمارے لیے کافی ہے. جی. ہم کیسے بھی ہوں، خدا کا فضل ہمیں بچا لے گا. یہ اس کی جو تشریح ہے نا، یہ اس طرح ان ایکسیپٹیبل ہے. فضل کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گناہ کرتے رہیں. اور یہ والی مس انڈرسٹینڈنگس پوری دنیا میں اتنی پھیلی ہوئی ہے کرسچینٹی کے بارے میں کہ چونکہ اس کی انٹرپریٹیشن ٹھیک نہیں ہو رہی. خداوند یسوع مسیح کے فرمان کے مطابق اس کی انٹرپریٹیشن وہ ہونے والی نہیں ہو رہی جس طرح خداوند یسوع مسیح نے فرمایا. صحیح. کہ آپ گناہ گار ہوں پھر بھی میرا فضل بہت کافی ہے. آپ کا خدا کا فضل صرف یہ ہے. کیا فضل کا مطلب ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے جو جان گناہ کرے گی، جس نوعیت کا کرے گی، اسی طرح کا وہ اس کی پنشمنٹ ملے گی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. جی. پر خدا کا فضل پھر یہ کیا ہے کہ آپ کو وہ اس بات کے لیے تیار کرتا ہے، اس بات کا فضل دیتا ہے کہ اس سن میں، اس گناہ میں آپ نہ پڑیں. صحیح. اس گناہ سے بچنے کا آپ کو فضل دیتا ہے. اور اگر آپ لوٹ کے آتے ہو تو آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں. فضل یہ ہے. بذات خود انسان نیکی کرنا چاہے اور اچھے کام کرنا چاہے، یہ نہیں ہو سکتا. صحیح. یہ تو ہم انسان ہیں، اوپر سے خدا کا فضل ملتا ہے، یوں پھر ہم نیکیاں کرتے ہیں. صحیح. اور آج تک جو پوری ورلڈ قائم ہے تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. اس کے بہت سارے لوگ اچھے قائم ہیں جن پہ خدا کا فضل. تو کہنے کا جو آپ کا مطلب ہے، مجھے جو سمجھ آئی وہ یہ کہ بحیثیت مومن زندگی گزارنا بھی خدا کا فضل ہے. یس. آپ اچھے ہیں، آپ اچھے کام کر رہے ہیں تو یہ بھی آپ پہ ایک طرح کا خدا کا فضل ہی ہے. ایگزیکٹلی. اور یہ اس تعلیم کو اس زمانے میں عام کرنا بہت ضروری ہے. صحیح. ایسے فضل کی ضرورت ہے ہمیں. ایسے فضل کی ضرورت. بالکل صحیح. بالکل صحیح. اچھا، اچھے کام کرنا یا اچھی چیزیں کرنا، لوگوں کی مدد کرنا ہمیں ہر مذہب میں ہی ملتا ہے. لیکن دکھاوے کی رسومات کو مسیحی تعلیم میں ہم نے دیکھا کہ ناپسند کیا گیا ہے کہ خدا کے جو ہمارا تعلقات ہے اس کو پوشیدگی سے نبھائیں، یا عبادت کو جو ہے وہ دعا کو جو ہے ہم کوٹھری میں جا کے کریں. لیکن اگر ہم اپنے اچھے کام دوسروں کو دکھائیں یا بتائیں گے نہیں تو نمونہ کیسے دیں گے کہ اچھے کام کیا ہیں، یا کس طرح سے لوگوں کو پتہ چلے گا؟ ایک دفعہ پھر ہمیں جانا پڑے گا خداوند یسوع مسیح کے پہاڑی واز کی طرف. صحیح. کیونکہ وہیں یہ فرمایا تھا جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے کہ جب تو خیرات کرے تو اتنی پوشیدگی میں کہ اگر تیرا داہنا ہاتھ بانٹ رہا ہے یا دے رہا ہے تو اس کے تیرے الٹے ہاتھ کو بھی خبر ہے. اس سے زیادہ اور کیا پوشیدگی ہو سکتی؟ صحیح. سیلفی لینا تو دور کی بات ہے. سیلفی لینا تو دور کی بات ہے. خداوند یسوع مسیح نے ارشاد فرمایا ہے کہ اتنا سیکرٹ، بالکل صحیح، اتنا ہڈن کہ تیرے اپنے باڈی کے دوسرے پارٹ کو بھی پتہ نہیں چلے. بالکل صحیح. تو ایکچولی یہ مثال دے کے سمجھایا یہ ہے کہ اٹ شوڈ بی ٹوٹلی فار دا لارڈ، ناٹ فار دا ہیومن نیچر، ہیومن بینگ. وہ جو ہیومن بینگ کہتے ہیں وہ پھر دکھانے میں آ جاتے ہیں.
پھر جو اس کا دوسرا خوبصورت پہلو یہ ہے کہ خداوند نے یہ فرمایا کہ جب تو اس طرح کرے گا نا پوشیدگی میں خدا کے لیے کرے گا تو پھر خداوند بھی تمہیں بالکل پوشیدگی میں ہی بلیسنگ دے گا، خوشحال رکھے گا، ہر طرح سے وہ تیرے ساتھ ہوگا۔ اس لیے دکھاوے کے لیے جو فرمایا گیا ہے کہ اگر تم دکھاوے کے لیے بڑے سیلفی لینے کے لیے فوٹوگراف بنانے کے لیے کرتے ہو تو اس کے لیے بھی سنیے کیا فرمایا خدا نے، اس طرح کرنے سے تم اس کا اجر اسی وقت پا گئے۔ تو پھر اس کا اجر ادھر دنیا میں مل جاتا ہے جو اچھے کام کرتے ہیں اور دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، اس کا پھر آسمان پہ جب ہم قیامت پہ ایمان رکھتے ہیں تو وہاں پھر وہ اجر والے میں نا اس کا فروٹ ملنے میں، اس کا پھل ملنے میں، وہ پھر وہاں کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہوتی۔ اچھا، ایک اور چیز جو ہمیں ملتی ہے تعلقات کے حوالے سے، کیونکہ ہمارا موضوع آج کا سماجی تعلقات یا بحیثیت مسیحی ہمیں اپنے تعلقات کس طرح نبھانے ہیں اس طرح سے ہیں، اور اسی کے حوالے سے آج پروگرام جو ہے وہ ہم دوراہا میں بات کر رہے ہیں۔ تو تعلقات کے متعلق بائبل میں ملتا ہے کہ بری صحبت جو ہے وہ اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ اب فرض کریں کہ ہمارے کوئی بہت ہی قریبی عزیز ہیں جو کہ گناہ گار ہیں یا ان کے کام اچھے نہیں ہیں، ان کی عادتیں اچھی نہیں ہیں، تو کیا ہمیں خوشی کے موقع پر ان کو بلانا چاہیے؟ اور اگر نہیں بلاتے ہیں تو کیا ہمارا ان کے ساتھ سماجی قطع تعلق نہیں ہو جاتا سماجی طور پہ؟ تو سوال جو دراصل یہ ہے کہ راست باز ہوتے ہوئے ہمیں کیسا رویہ رکھنا چاہیے ایسے عزیزوں کے ساتھ، رشتوں کے ساتھ؟ آپ کے سوال میں لفظوں پر اگر غور کریں گے نا تو پھر یہ سوال کی بھی سمجھ آ جائے گی۔ انسان راست باز ہے، صحیح، ٹھیک ہے، خداوند کی نظر میں وہ راست باز ہے، صحیح، اچھے کام کرتا ہے، صحیح، خدا کی مرضی کو پورا کرتا ہے، صحیح، راستی سے چلتا ہے، غلط طریقے سے نہیں چلتا۔ ٹھیک ہے، اور راست باز کی یہ بھی خوبی ہے پھر کہ اس نے راست بازی کے سبب سے دوسروں کو ون کرنا ہے، بالکل صحیح، جو راست باز نہیں ہے۔ جیسے آپ نے مثال بھی دی ہے کہ اگر ہمارے تعلقات ہیں، گھر میں شادی کی خوشی ہے، اور اگر ہم اس کو یہ جان کر کہ وہ اچھے کیریکٹر کا آدمی نہیں ہے، رشتہ دار بھی ہے ہمارا، پر ہم اس کو انوائٹ نہیں کرتے، تو گویا کہ وہ جو تھوڑی بہت بھی انسانی تعلقات کی رمق تھی، اشارہ تھا، وہ ٹوٹلی گویا کہ اس کو ہم ڈسکنیکٹ کر دیں گے۔ آپ کی راست بازی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اسے انوائٹ کریں، انوائٹ کر کے پھر اس کے ساتھ گفتگو اس طرح کریں، ایٹیچیوڈ اس طرح رکھیں کہ وہ خود اپنی جگہ سوچنے لگے میں کس طرح بیہیو کرتا ہوں اور یہ دیکھے کس طرح بیہیو کرتے ہیں۔ میں اپنے طور پر ایک طرح سے ٹھیک نہیں ہوں، لیکن انہوں نے مجھے انوائٹ کیا ہے، عزت دی ہے، آنر دی ہے، اور پھر وہ آٹومیٹیکلی نا پھر وہ خود ہی سوچنے لگے گا کہ مجھ میں اور اس میں کیا ڈفرنس ہے۔ میں جب کہ اچھی عادات کے ساتھ نہیں ہوں، اس کے باوجود انہوں نے مجھے اپنے گھر بلایا ہے، تو وہ اس پہ سوچنا شروع کرے گا۔ اس کو اگر رد کر دیں، دعوت ہی نہ دیں، تو اپنی جگہ غصے میں بڑھے گا، ایک اور طرح کے خیالات اس کے دل میں پڑے، تو گویا کہ وہ اور تعلقات خراب ہو جائے۔ اس سے میرے ذہن میں مثال آئی زکئی والی، تو وہ ایک بڑی اچھی مثال ملتی ہے اس حوالے سے ہمیں کہ پھر ہمیں کیا مسیح کی زندگی پورا نمونہ دے رہی ہے کہ ہمیں کس طرح سے اپنے تعلقات کو نبھانا ہے، جو گناہ گار ہیں ان کے ساتھ بھی کیسا رویہ رکھنا ہے اپنا۔ میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اس طرح کا ایٹیچیوڈ رکھیں کہ اگلے کو برا سمجھ کے یا جان کے کہ وہ ہے بھی برا، مان لیا کہ وہ برا ہے، اور یوں اگر ہم نے تعلقات بریک کر دیے تو دنیا سچ مچ عذاب سے کم نہیں ہوگی، ہر جگہ غصہ، ناراضگی، اور پھر یہ ہوگا۔ ایک سٹیج پہ خدا کے لوگوں کو، جس کو ہم مومن کا بھی ہم نے لفظ استعمال کیا ہے، مومن کو ایک سطح پہ آ کے اپنے ایٹیچیوڈ کو بڑا پازیٹیو رکھنا ہوگا تاکہ جو ریلیشن شپس ہیں نا وہ ٹوٹلی بریک نہ ہو جائیں، وہ بڑھیں۔ تعلقات ہیں، قائم ہیں، تو ہم اگلے میں بہتری لا سکتے ہیں۔ اگر ایک بندے کو ہم نے گھر سے خارج ہی کر دیا تو پھر کم موقع ملے گا کہ ہم اس کو ٹھیک بہت کر سکیں۔ خوبصورت بات ہے۔ دینے کے حوالے سے ہمیں انجیل مقدس میں ملتا ہے کہ کوئی بھی آپ کے پاس آئے تو آپ نے اس سے منہ نہیں موڑنا ہے، اس کو دینا ہے، کہ جیسے بلکہ اپنی بساط سے بڑھ کے دینا ہے، کہ کوئی تیرا کرتا مانگے تو اس کو چوغا بھی دے دے۔ تو مطلب کیا ہمیں ہر فقیر کو دینا چاہیے، ہر غریب کو دینا چاہیے؟ اس کے بارے میں کیا کرائٹیریا ہے کہ کس طرح مدد کرنی چاہیے، کس طرح نہیں کرنی چاہیے؟ میں پھر عرض کروں گا کہ اس ایجوکیشن کا سورس کیا ہے۔ یہ سورس ہے خداوند یسوع مسیح نے خود اپنی زبان مبارک سے فرمایا ہے۔ تو جب خداوند یسوع مسیح اپنی زبان مبارک سے فرماتے ہیں نا، تو پھر ہمارے جیسے بندوں کا جو بہت کم جانتے ہیں، تو پھر بہت ساری اس پہ اپنی رائے دینا بنتا نہیں ہے۔
کیونکہ سورس پرفیکٹ ہے جہاں سے ہاں ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں. بالکل فرمایا یہ گیا ہے کہ جو مانگنے کے لیے آتا ہے اور ضرورت مند ہے تو آپ اس کی ہیلپ کریں. ٹھیک ہے پہلا نقطہ تو یہ جاننا ہے. صحیح اپنی بساط بھر جتنی بھی کر سکتے ہیں. نمبر 2، آپ اپنے آپ کو اس پوزیشن میں سمجھیں اور خدا کا شکر کریں کہ آپ کے دروازے پر کوئی آیا ہے اور اس کو خالی ہاتھ نہ جانے دیں. کسی نے آپ کے دروازے پر دستک دی ہے تو یہ جان کر دی ہے کہ یہ میری ہیلپ کر سکتا ہے. بہت اعلیٰ بات ہے. اور یہ بھی میرے لیے اور ہم سب کے لیے ایک طرح سے بڑی مبارک حالی کی بات ہونی چاہیے کہ کوئی ہمارے در پہ آیا ہے صحیح تو اس کو خالی نہ بھیجیں. ٹھیک ہے. وہ حقدار ہے یا نہیں ہے؟ جی ایک یہ سوال بڑا اٹھتا ہے کہ کیا وہ حقدار ہے، کیا اس کو دینا چاہیے؟ آپ کو خدا نے صاحب ثروت کیا ہے، آپ کو خدا نے دینے کی پوزیشن میں رکھا ہے. صحیح تو پھر یہ کوشچن نہ پٹ اپ کریں کہ چل دوڑ جا تو ہٹا کٹا ہے اور جا کے کر. آپ کے دروازے پر کوئی مانگنے آیا ہے اور آپ صاحب ثروت ہیں، آپ دے سکتے ہیں صحیح. تو دیں. تو سر اس حوالے سے تھوڑا سا آگے مزید میں سوال یہ کروں گی کہ پھر تو یہ جن لوگوں نے پیشہ بنا لیے تو اور ضرورت مندوں میں پھر پیشہ ور میں ہم کیسے ڈفرینٹ کریں گے؟ یہ ڈفرنس بھی ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. یہ بھی نہیں کرنا یہ بھی چاہیے. نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ پھر خدا ہے، اس کی ٹھیک خدائی ہے پر ایمان ٹھیک ہے رکھیں. سمجھ مطلب ہم نے وہ اگر دینا ہے تو خدا کی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے دینا ہے، اس کہ کے اس نے حکم کی تعمیل کرنی کیونکہ ہے. اس نے حکم کیا ہے. صحیح بالکل اور ٹھیک پھر ہے. یہ بھی فرمایا ہے، ارشاد ہوا ہے خدا یسوع مسیح کی زبانی، دینا لینے سے بہتر مبارک ہے. مبارک ہے. بالکل ٹھیک صحیح. ہے، تو آپ شکر کریں کہ آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے خدا نے دینے والا ہاتھ بنایا ہے تو دیتے رہیں. بالکل صحیح. اور یہ بھی ایک طرح سے ایک طریقہ ہے کہ پھر بلیسنگز آتی ہیں، خدا مہربان ہوتا ہے. تو کہا جاتا ہے نا خدا ادھار نہیں رکھتا ہے، اس کا 10 گنا ہاں جی. بڑھا کے آپ کو دیتا ہے تو اس واپس. لیے پھر خداوند کے حکم کی تعمیل کرنے میں آپ لگ جائیں. ٹھیک ہے کون آیا دروازے پہ، حقدار ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ دے دیں، آپ دینے والے بنیں. مجھے خداوند نے اس بات کے لیے تیار کیا ہے. اور پھر خدا میں یہ بھی ایک چیز ایڈ کر دوں ساتھ میں، جی شکر کرنے کا مقام ہے کہ خدا نے آپ کو اس پوزیشن میں لایا ہے کہ آپ دے سکتے ہیں صحیح. اور آپ دینے والے ہیں. ٹھیک ہے. کتنے انسان ہیں جو کبھی اپنے 50 سال پیچھے اپنی فیملی لائف دیکھیں تو تب ان کو اندازہ ہوگا جی کہ جب ہمارے گھر میں نہیں تھا کچھ کھانے کو اور ہم اس پوزیشن میں نہیں تھے، ہم لینے کی پوزیشن میں تھے. تو یہ بڑا مقام شکر ہے کہ اس وقت خدا نے آپ کو سرفراز کیا ہے، بالکل اقبال مند کیا ہے، بالکل آپ کو صاحب ثروت کیا ہے، صحیح. آپ اس کو دینے کی پوزیشن میں ہیں. لیکن اسی معاشرے میں، اسی سوسائٹی میں آپ یہ بھی دیکھیں گے لوگوں کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہے لیکن دینے والا دل نہیں ہے. نہیں ہے. بالکل گویا کہ وہ اپنی برکتوں کو پھر روک کے رکھتے ہیں. صحیح. اور جو خدا کا فرمان ہے کہ اپنے بھائی کا خیال رکھنا، اس کی ضرورتوں کے مطابق اس کو سپورٹ کرنا، صحیح. یہ حکم ہے. یہ معاشرہ سچی مچی دنیا کا خوبصورت دنیا کا حصہ ہو جائے. صحیح. ہم بڑے بڑے ملکوں کے حوالے دیتے ہیں جی اور اس کی کبھی غور نہیں کیا کہ اتنی ساری برکات خداوند آسمان سے کیسے انڈیلتا ہے. جی حکم تو یہ ہے، مجھے آزما کر دیکھو، میں آسمان کے دریچے کھول کر برکت بالکل برساتا ہوں کہ نہیں. بالکل تو جن ملکوں پہ خدا نے سچ مچ دریچے کھول کے برکت برسائی ہے. ایسے ہی ہے. اور کبھی آپ غور کریں تو اس پہ کیا بڑا پہلو، اس میں پہلو یہ ہے کہ جب دینے کی باری آتی ہے نا تو اتنا ہاتھ کھول کے دیتے ہیں، اتنا کھول کے دیتے ہیں کہ پھر کسی ایک پورے ملک کی سپورٹ کر سکتے ہیں، اتنا کچھ دیتے. صحیح. تو دینے والا دل جو دیتا ہے وہ بھی خدا کا فضل ہے. وہ بھی خدا کا فضل. ہاں یہ بہت اچھی مثال ہے. یہ خدا کا فضل ہے. تو مطلب جو ہمیں پہاڑی واز کی یا دیگر مسیح کی تعلیمات ملتی ہیں تو وہ انہی لوگوں کے لیے ہے جن پہ فضل ہوا ہے، کیونکہ وہی اس پہ عمل کر سکتے ہیں. باقی تو دیگر لوگ ہیں، ان کے لیے تو یہ پھر غیر فطری ہی رہے گا. نہیں، بات یہ نہیں ہے، غیر فطری نہیں ہے بات. یہ نیچرل ہے. وہ جو اگلا شخص ہے نا، وہ چونکہ اس کو سننا پسند نہیں کرتا، اس کو ایکشن میں لانا پسند نہیں کرتا، تو پھر کہنا نہیں جی میں بڑا بدقسمت ہوں. تو وہ اپنے آپ کو خود ہی اس لیول پہ لے گئے. خدا جیسی کوئی دنیا میں ہے کوئی مہربان ہستی؟ اس جیسا معاف کرنے والا، اس جیسا مہربان کوئی نہیں ہے.
وہ کسی بھی انسان کو دکھ میں نہیں دیکھنا چاہتا، چونکہ ہم اس کی بڑی خوبصورت تخلیق ہیں۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے اپنا وقت دیا، آپ نے بہت اچھی طرح سے جو ہے نا ہمارے تعلقات کو کس طرح نبھانا چاہیے ان باتوں کو آپ نے کلیئر کر دیا۔ میرے اپنے بہت سارے سوالات ہیں جو آپ کی وجہ سے جو ہے آج بہت اچھی طرح سے جو ہے وہ واضح ہو گئے ہیں۔ ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا، آپ نے آج ہمارے پروگرام دوراہا کے توسط سے یقیناً بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ تو آپ اپنی جو ہے رائے کا اظہار کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، اور مزید کسی ٹاپک پہ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہوں تو آپ ہمیں ضرور لکھ کے بھیجیے گا۔ ہم سر سے مزید جو ہے خدا کے بھیدوں کو، خدا کی باتوں کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ خدا حافظ۔